बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फरात के बारे में जो पेशगोई की थी और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक क़यामत की सबसे बड़ी पेशगोइयों में से एक है, वो इस वक्त पूरी होने वाली है और इस सिलसिले में माहिरीन भी ऐसी वार्निंग्स दे रहे हैं। ये पेशगोई इतनी बड़ी है कि इसके नतीजे में होने वाला हादसा इस कदर शदीद और भयानक होगा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इस झगड़े में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा, यानी 99% मुतहरिक गिरोह में से सिर्फ 1% बचेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पेशगोई क्या है और इसके बारे में माहिरीन और साइंसदानों का क्या कहना है। दरियाए फरात के खुश्क होते ही खौफनाक चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। दरिया की गहराई से दरियाफ्त होने वाली गारों से आने वाली भयानक आवाजें किसकी हैं? साइंसदानों ने इसके मुतालिक क्या हैरत अंगेज इंकशाफात किए। इस सब के साथ साथ आपको दरियाए फरात की मजीद अहमियत और तारीख भी बताएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह दुनिया इस आखिरी जंग की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। इन तमाम बातों के मुतालिक हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लिहाजा इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कोहे अरारात की पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ उस सिलसिला हाय कोह में वाक़ है जिसे आर्मीनियाई पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी अरारात 16,854 फीट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फिरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबुल की तहजीब कहते हैं। उसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। यहूदियों का कत्ले आम किया और जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फिरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी जबान में इसे परात और अरबी अल फिरात कहते हैं। इस दरिया के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फिरात खुश्क न हो जाए और इसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर न हो। इस सोने के पहाड़ के लिए बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा और जंग करेंगे और हर शख्स इस सोने के पहाड़ की मिल्कियत को हासिल करना चाहेगा। वो झगड़ा इस कदर खून रेज होगा कि हर 100 में से 99 अफराद मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। और अगर तुम उस सोने के पहाड़ को पाओ तो तुम हरगिज उस लड़ाई में शामिल न होना कि उस लड़ाई में शामिल होने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा और वो पहाड़ अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश होगा। नाजरीन गिरामी, ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का मफहूम और इस हदीस की रोशनी में हम देख सकते हैं कि सोने के उस पहाड़ या ज्यादा आम फहम अल्फाज में कहें तो सोने के उस जखीरे की मालियत कितनी ज्यादा होगी कि तकरीबन दुनिया की हर कौम इसे हासिल करना चाहेगी और वो तमाम के तमाम लोग जो किसी भी फरीक का हिस्सा बनकर उस जखीरे के हुसूल की लड़ाई में शामिल होंगे वो तमाम जहन्नुमी होंगे और आखिरकार सोने के उस पहाड़ को अल्लाह की जानिब से गायब कर दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी आजमाइश होगी कि इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूर रहने का हुक्म दिया है। नाजरीन, अगर हम दरियाए फिरात की अहमियत की बात करें तो इसे तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में आला मकाम हासिल है। यहाँ तक कि इस दरिया के बारे में एक हदीस में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि दरियाए फिरात दरअसल जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है, यानी इस दरिया का पानी साफ सुथरा और पाकीज़ा करने वाला है। यही तस्वुर ईसाइयों की किताब बाइबल में भी है। बाइबल के चैप्टर 16 के मुताबिक ये दरिया जन्नत के दरियाओं में से एक है और ये खुश्क होगा और दुनिया के तमाम बादशाह इस पर लड़ाई लड़ेंगे, यानी ये पेशगोई बाइबल में भी मौजूद है। लेकिन इस पेशगोई को ज्यादा वजाहत और सराहत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐसा दरिया जो जन्नत के चश्मों में से चश्मा हो, उसका खुश्क होना अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक निशानी और उसकी नाराजगी का मजहर ही हो सकता है। और तमाम शवाहिद को देखते हुए अगर हम मौजूदा हकीकत पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि पिछले 30 से 40 सालों में दरियाए फिरात बहुत तेजी से सुकड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले दरियाए फिरात अपने असल हजम से तकरीबन 80% तक सुकड़ चुका है, जिसकी वजह से माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आइंदा आने वाले चंद सालों में बाकी मानदा दरियाए फिरात भी मुकम्मल तौर पर
خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا رہا ہے وہاں پہ پانی کی شدید ترین قلت رونما ہوگی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سونے کے اس ذخیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا، تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والے ماہرین کی ایک ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور یہ جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر انواع جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہی گیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر مچھلیاں کم ہو رہی ہیں۔ مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا ہے۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مدفون ہے، لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود بھی اب بھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا، اور سونے کے حصول کے لیے نہ ہی اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یہ اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے حیرت کے مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے پیش گوئی موجود ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیشگوئی کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضے کے لیے برپا ہوگا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کا ظاہر ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد سے قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ البتہ یہ تمام کے تمام فی الحال محض اندازے ہیں اور اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس فساد عظیم کے بعد دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگز اور نشانیاں جن میں بڑے بڑے طوفان اور اس ہوا کا ذکر ہے جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں صرف کافر موجود رہ جائیں گے جن پر قیامت واقع ہوگی۔ ناظرین، سائنسی حوالوں سے ماہرین نے جب کچھ عرصہ پہلے اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی بھی 10 سے 15 سال یا ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریا کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح سے ہوگا تو اس میں مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ہوئے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فرات سے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ میں وارننگ موجود ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ ناظرین گرامی، سال 2023 میں دریائے فرات سب سے زیادہ گوگل کیا جانے والا دریا ہے، اور ابھی تک اس دریا سے متعلق ایسی خبروں کا سلسلہ جاری ہے جس نے ماہرین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے اس دریا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دریافت کی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یقیناً دریائے فرات میں آج تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا میں کچھ انہونا ہونے جا رہا ہے۔ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا دریائے فرات دنیا کا مضبوط اور تیز ترین بہنے والا دریا مانا جاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی خشک ہوگا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں دریائے فرات غیر یقینی حد تک تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف اس عظیم دریا کے خشک ہو جانے تک محدود نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس دریا کی خشکی سے جڑے ہوئے دوسرے واقعات کے بارے میں تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بائبل اور قرآن پاک دونوں میں کئی موقعوں پر اس دریا کو لے کر گفتگو اور مختلف پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ بائبل کے مطابق دریائے فرات کے پانی کا اصل ماخذ جنت کا پانی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو مشرق کو مغرب سے الگ کرتا ہے، اور خدا کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کئی صدیوں سے موجود اس عظیم دریا نے کتنی قوموں، تہذیبوں اور قبیلوں کو اپنے اندر دفن کیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا بھر کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی اس دریا کا ایک مقدس دریا ہونے کی حیثیت سے ذکر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے لیے اس دریا کو ایک حد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان ساری معلومات کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ دریائے فرات جغرافیائی اور سائنسی اعتبار سے تو اہم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذہبی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کے علاوہ پرانی سے پرانی مذہبی کتب میں بھی اس دریا کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے یہ زمین وجود میں آئی تھی تب سے یہ دریا موجود ہے، اور کچھ سالوں پہلے تک اپنی اسی تیزی اور روانگی کے ساتھ بہتا رہا ہے۔ لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں یہ دریا خشک ہوتا ہوتا اب مکمل طور پر سوکھ چکا ہے، اور اس کے سوکھنے کی وجہ سے کئی انہونے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو اس دریا کو مزید پر اسرار بنا رہے ہیں۔ ناظرین، دریا کے بڑے بڑے خشک حصوں کا خصوصی جائزہ لیا گیا اور رپورٹس میں آیا کہ یہاں سے کئی قسم کی ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اکتوبر 2020 میں ایک عرب نیوز چینل نے دریائے فرات کے ساحلوں پر بسنے والے لوکل لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں سے کئی اشیاء اچانک سے غائب ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد اچانک سے مل بھی جاتی ہیں، لیکن جب یہ اشیاء ملتی ہیں تو یہ زیادہ تر جلی ہوئی اور خراب حالت میں ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ شاکنگ مسٹری اس دریا میں موجود گہری سیاہ غاریں ہیں جو کہ دریا کی بالکل گہرائی میں موجود تھیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا کہنا تھا کہ یہ غار صدیوں سے شیطانوں کا گھر بنی ہوئی ہیں، اور یہ نظریہ دریائے فرات کے کنارے بسنے والے لوگوں کی کہانی سے کافی ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور انہیں عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح ہی ان کے ایک اور فرقے کے مطابق ان غاروں میں کچھ فرشتوں کو قید کیا گیا ہے جو مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اس نظریے کو لے کر کوئی عقیدہ یا یقین نہیں ہے کہ ان غاروں میں شیطان بستے ہیں یا فرشتوں کو قید کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ دریا کی خشکی کو قرب قیامت کی ایک نشانی ضرور بتایا گیا ہے جس پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری جانب مذہبی پیشواؤں سے ہٹ کر سائنسدانوں کی تحقیق کو سامنے رکھا جائے تو ان آوازوں سے متعلق ان کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ سائنسدان جب سمندری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث آوازیں ہی ہوتی ہیں جنہیں وہ مختلف سائنسی ٹولز کی مدد سے ریکارڈ کرتے ہیں۔ سائنسدان ویل اور ڈالفن جیسی سمندری مخلوق کی گفتگو پر نظر رکھنے کے لیے ہائیڈروفونز نامی آلات استعمال کرتے ہیں۔ ہائیڈروفون کی مدد سے جانوروں کی زندگی اور ان کے ماحول کو سمجھا جاتا ہے۔ زمین کی حرکت کی آواز سننے کے لیے ایک اور ٹول جیو فون استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آلات ناقابل یقین حد تک حساس ہیں اور زمین کے نیچے کی ہلکی سے ہلکی حرکت کی آواز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ہائیڈروفونز، جیو فونز اور جی پی آر کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدان بہت حد تک یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی یا زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ سمندر کے اندر استعمال ہونے والا ہر سائنسی آلہ ایک مختلف قسم کا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے، اور ایک ساتھ مل کر سارے ٹول سمندری دنیا کا مکمل میکینزم سمجھانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان آلات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی تشریح کرنا ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ جو ساری معلومات اکٹھی ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے بھی سائنسدانوں کے علاوہ مختلف شعبوں جیسا کہ ارضیات، آثار قدیمہ اور یہاں تک کہ ثقافتی علوم کے ماہرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ وہ
اس مخصوص جگہ کی ساری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دریائے فرات سے ریکارڈ کی جانے والی آوازوں کے متعلق فی الحال یقین سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں بہت مختلف نوعیت کی ہیں۔ جو آلات ان آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے وہ ابھی اتنے جدید نہیں ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کو بھی نوٹ کر سکیں، اور دریائے فرات ایسا دریا ہے جس میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ آوازوں کی فریکوینسی ایسی ہوتی ہے جنہیں سائنسدان سن نہیں سکتے یا ان کے آلات درست طریقے سے ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس لیے بعض اوقات آواز ریکارڈ بھی ہو جائے پھر بھی اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ کیا ظاہر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ دریائے فرات سے آنے والی آوازیں بہت غیر معمولی ہیں، ایک تو یہ بہت بڑا دریا ہے جو کہ بڑے پیچیدہ قسم کے راستوں اور جاندار قدرتی ماحول پر مشتمل ہیں، اوپر سے وقت کے ساتھ ساتھ اس دریا کا ایک بہت بڑا حصہ خشک ہو چکا ہے، اس میں کئی تبدیلیاں روز نوٹ کی جاتی ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں کسی حد تک مستقل ہوں۔ لہٰذا اب جبکہ سائنس ابھی تک دریائے فرات کے مختلف حصوں، خاص طور پر گہری کھائیوں اور غاروں سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں کو سمجھنے میں فی الحال ناکام ہو رہی ہے، تو مذہبی پیروکاروں کے لیے یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ ان غاروں میں شیطان آباد ہیں اور یہ آوازیں ان شیطانوں کی قید میں پھنسے کچھ فرشتوں کی ہیں۔ ناظرین، عیسائی مذہب کا یہ نظریہ مسلمانوں کے نظریے سے بالکل الگ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو قید کر سکے۔ رہی بات ان خوفناک آوازوں کی، تو یقیناً آج یا کل سائنسدان اس بات کا کھوج لگا ہی لیں گے۔ تب تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دریائے فرات کی خشکی سے ہم کیا سبق لیتے ہیں۔ کیا اس پیش گوئی کا پورا ہونا ہمارے لیے ایک یاد دہانی نہیں ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اگلی دنیا کی تیاری رکھنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں آپ کو دریائے فرات کی مزید اہمیت اور تاریخ بتاتے چلیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا اس آخری جنگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ دو ستون موجود ہیں جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں آماق اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیش گوئی کی ہے، جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 انفنٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے الانبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسے رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہم رکاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شط العرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی، جو 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم میں چلے گئے، جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدا سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت
طاقت کی مد بھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز، اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر یعنی غلہ اور درہم یعنی پیسے نہ آئیں۔ ہم نے عرض کیا کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجم یعنی غیر عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد یعنی 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات و دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 عیسوی میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 عیسوی میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی اکیلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرونی حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھاڑا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھانے دار رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا، لیکن آیت اللہ خمینی کے ایرانی انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ فرات کے کنارے آباد صدام حسین کے عراق نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ اس 8 سالہ جنگ میں 10 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، صرف 3 سال امن کے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے صدام حسین کو اکسایا گیا کہ کویت پر قبضہ کرو، اور پھر فروری 1991 میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا۔ بدترین لڑائی ہوئی جس میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے وہاں کے کردوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ مخصوص کیا جس پر عراق کے طیاروں کی پرواز منع کر دی گئی۔
اس حد تک پابندیاں لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ بچے صرف دوا نہ ملنے سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بدنام زمانہ تیل کے بدلے خوراک پروگرام شروع ہوا اور دنیا بھر کا کرپٹ مافیا عراقیوں کا تیل اونے پونے داموں خرید کر انہیں خوراک پہنچاتا رہا۔ اس ساری صورتحال اور معاشی پابندی کے درمیان دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے عراق کے ٹھکانوں پر اس لیے حملہ کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد دنیا بدلی تو فرات کا یہ کنارہ ایک دفعہ پھر لہو رنگ ہو گیا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور پھر صدام کی 7 لاکھ فوج چشم زدن میں غائب ہو گئی۔ بیچ چوراہے میں لگا صدام کا مجسمہ امریکی فوجیوں نے گرایا اور بغداد کے تخت پر حکومت کے لیے ایک گورننگ کونسل بنا دی۔ اس دن سے دسمبر 2005 تک امریکی افواج القاعدہ اور دہشت گردی کے نام پر بغداد میں قتل عام کرتی رہیں۔ ناظرین، کیسی کیسی کہانیاں ہیں جو اس دور میں منظر عام پر آئیں۔ ابو غریب جیل میں انسانوں پر کتے چھوڑنے سے لے کر جنسی زیادتی تک سب کچھ ہوا۔ فلوجہ، موصل اور کرکوک کے شہروں کو بار بار محاصرے میں لے کر دہشت گردوں کی تلاش کے نام پر عام شہری تشدد اور قتل و غارت کا نشانہ بنائے گئے۔ جون 2006 میں امریکیوں کے ہاتھوں ابو مصعب زرقاوی کی شہادت کے بعد معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، لیکن پھر شدید قسم کی شیعہ سنی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سمارا کے علاقے میں خودکش بمبار کے ہاتھوں لاتعداد شیعہ زائرین جاں بحق ہوئے تو معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا۔ اگست 2007 میں کرد اور شیعہ لیڈران وزیر اعظم نور المالکی کے حق میں اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ کسی سنی لیڈر کو ساتھ نہ ملا سکے۔ خلیج بڑھتی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب عراق میں بلیک واٹر کی موجودگی کا پتہ چلا، جس نے ازراہ عام لوگوں پر فائر کھول کر 17 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ نومبر 2008 میں امریکی افواج نے حکومت سے معاہدہ کیا کہ امریکی فوج 2011 میں عراق سے نکل جائے گی۔ دسمبر 2011 میں امریکی افواج وہاں سے نکلی تو ستمبر 2013 میں سنی علاقوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اس ایک سال میں 7157 شہری دھماکوں میں ہلاک ہوئے۔ فلوجہ اور رمادی کے علاقے میدان جنگ بن گئے۔ الانبار صوبے اور موصل کے علاقوں سے امارات اسلامی کے نام پر داعش کا آغاز ہوا اور اسی دریائے فرات کے کنارے کنارے انہوں نے عراق اور شام کے علاقوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ داعش کے خطرے کے بعد ستمبر 2014 میں شیعہ رہنما حیدر العباد نے سنیوں اور کردوں کو ساتھ ملا کر حکومت قائم کی۔ اگلے 3 سال اسلامی امارات یعنی داعش کے خلاف جنگ کے سال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طوفان نے پورے مشرق وسطی کو گھیر لیا، جسے عرب بہار کہتے ہیں۔ یہ آزادی، جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد کے نام پر عرب ممالک پر قائم کی گئی دہائیوں کی آمریتوں کے خلاف ایک تحریک تھی جو تقریباً ہر ملک میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیونس کے زین العابدین علی کے 24 سالہ اقتدار کے خاتمے سے لے کر مصر میں حسنی مبارک کی رخصتی اور مرسی کی حکومت اور پھر معزولی تک اس تحریک نے بہت رنگ بدلے، لیکن اس کا اصل معرکہ شام کی سرزمین اور خصوصاً اسی فرات کے کنارے آج بھی برپا ہے۔ گزشتہ 8 برسوں سے یہ سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ دمشق سے حلب، ادلب، رقہ، موصل، بغداد، فلوجہ، ہر جگہ بشار الاسد کے مقابل عرب جہادی گروہوں اور ایرانی سرپرستی والے ملیشیاؤں کے درمیان ایک جنگ برپا ہے۔ دریائے فرات 8 لاکھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ 10 لاکھ یتیم اردن اور سعودی عرب کے علاوہ شام اور ترکی کے بارڈر پر موجود کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 60 لاکھ لوگ ہجرت کر کے دنیا بھر کے ممالک میں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ فرانس کی مشہور سڑک شانزے لیزے پر اگر آپ کو کسی کونے میں کوئی حجاب والی عورت اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بھیک مانگتی ملے تو جان لیں کہ وہ شام سے دربدر ہو کر یہاں پہنچی ہے۔ جرمنی، ناروے، فرانس، اسپین اور اٹلی کے شہروں میں سخت سردی کے عالم میں پلوں کے نیچے یہی شامی مسلمان ہیں جو قتل ہونے کے خوف سے یہاں آ نکلے ہیں۔ صرف ترکی میں 40 لاکھ مہاجرین ہیں۔ ان سب ہجرت زدوں کا علاقہ فرات کا کنارہ ہے۔ دیر الزور ہو یا حلب، فلوجہ ہو یا موصل، ہر جگہ صرف اور صرف قتل و غارت نظر آتی ہے۔ لبنان کے بیروت سے لے کر ایران کے سرحدی علاقے اردبیل تک یہ خطہ آج ایک بہت بڑی جنگ کی آگ میں جھونکا جا چکا ہے، جس کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قاسم سلیمانی کی امریکیوں کے ہاتھوں شہادت بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس پورے خطے کو اس جنگ کی طرف لے جا چکا ہے، جس کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت کعب
خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے۔ یہ اشارہ آبنائے ہرمز کی طرف ہے جو تقریباً 21 میل چوڑی ہے، لیکن اس میں سے صرف 2 میل چوڑائی ایسی ہے جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں۔ اگر ایران ان 2 میلوں کو اپنے میزائلوں کے نشانے پر رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ عرب سے جانے والا تیل رک جائے گا، لیکن امریکہ نے یہ چال سوچ سمجھ کر چلی ہے۔ امریکہ اور یورپ اب یہاں سے تیل نہیں خرید رہے ہیں۔ امریکہ تو ایک قطرہ بھی یہاں سے نہیں لیتا۔ یورپ کا تیل روس اور ناروے سے آتا ہے۔ اس بندرگاہ کو بند کرنے سے چین اور جاپان کا تیل رک جائے گا۔ چین اور جاپان ایک دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جو یمن کی بندرگاہ عدن کے ساتھ بحیرہ احمر میں ہے، اور جاپان نے اپنی فوج وہاں اتار دی ہے، لیکن وہاں بھی حوثی باغیوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال ہے۔ ایران اس کے جواب میں لبنان، شام، یمن، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور عراق میں امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے امریکہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن ان تمام ملکوں اور ایران کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر جنگ کے سلسلے میں امت کو خبردار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، بس جو شخص اس وقت موجود ہو اس خزانے میں سے کچھ نہ لے، لیکن شاید ہم مسلمانوں میں سے دونوں گروہ باز نہ آئیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے فارس والے ہلاک ہوں گے اور پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ اس آگ سے دور رہو، اس جنگ سے علیحدہ ہو جاؤ کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی آپس میں خون بہائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔